शरपंत चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत का नचुक मगा पुत्रान कन गए मरूजी सदारती इलेक्शन बुत्तगा मुल्का पाकिस्तान चार सूबाई असम्बली सेनेट कौमी असम्बलिया मेम्बरान कैसा वोट दाता बल इलेक्शन पेसर मदिस्ता के दांदली खिलाफात चार जमाती इत्यादि जोड़बूता तो चार जमाती इत्यादि तो का नेशनल पार्टी पी के मैप BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी बुतगा तो चूँकि मुदकर जगजईद साहब ताल्लुक चार जमाती इत्याद एक सरू की हैसियत आई तो बोले शायद तो का डॉक्टर मालिक साहब कहते हैं आइए पार्टियाँ मुदकर जगजईद साहब वोट ना कोता जरदारिया वोट दिए गए मरूची ऐलान कोता तो का पुत्रान दिमा बने मेगो मरदारी कन गायन BNP मरकजी सीनियर नायब सदर एडवोकेट साजिद तरीन साहब आइए उनके का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर हम बात कर रहे हैं चूँकि इलेक्शन के दांधली के हवाले से आप लोगों ने बहुत एहतजाज किया, कोयटा में कई दिन आप लोगों ने धरना दिया, उसमें चार जमातें शामिल थीं। तो आज हम देख रहे हैं कि सदारती इलेक्शन हुए मुल्क में, उसमें जो है बलूचिस्तान असम्बली में भी कौमी असम्बली में भी इलेक्शन हुए। तो बुनियादी तौर पर जो BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से, BNP के मैंडेट के हवाले से। तो बुनियादी तौर पर आप लोगों ने या आपकी जमात ने, सरदार साहब ने जो है जरदारी को वोट देने के बजाय महमूद खान अचकज़ई साहब के क्यों हिमायत की और उनको क्यों वोट दिया? यह क्या पार्टी का मुत्तफ़िका फैसला था? देखिए, ये हमारे चार जमाती जिस तरह आपने का जिक्र किया, हमारे चार जमाती ने जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, सुबह में जिस तरह मदाखलत की गई और सीटें जो जिस तरह तकसीम की गई, बेच दी गई और ओपनली, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हमारे चार जमातों की तरफ से था। और हमसे बढ़ के नेशनल पार्टी जो है ये बात कर रही थी। और इसके बाद जो इलेक्शन हुआ, इसमें फेडरल गवर्नमेंट बनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, उसमें हमारी पार्टी का मौक़िफ़ था कि हम किसी भी न स्पीकर के इलेक्शन में और न वज़ीर आज़म के इलेक्शन में, न उसमें हमने हिस्सा लिया और पार्टी ने बाइकाट रखा था। जब महमूद खान अचकज़ई जो हमारे चार जमाती से उनका ताल्लुक है, उसकी जमात था, उसका सदर बनने को नामने का फैसला हुआ। तो फिर हमारी पार्टी ने मुशावरत की, पार्टी कायद ने अपने सेंट्रल कमेटी और हमारी मरकजी काबीना, उसमें फिर उसके बाद ये तय हुआ कि चूँकि ये हमारी जमात है और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। और दूसरी बात ये है कि ये मौक़िफ़ रखा गया कि जो बड़ी कौमी जमातें हैं, कौमी लेवल की वफाकी पार्टियाँ हैं, बलूचिस्तान PDM में हम साथ रहे हैं और कई मरहलों पे उन्होंने हमें मायूस किया। बलूचिस्तान के सियासी जमातों को हमेशा उन्होंने धोखा दिया। जिन नुकात में इत्तेहाद में गए और PDM में जब यहाँ पे एक निगरान गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले बलूचिस्तान पार्टी के कायद ने सरदार अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ को खत लिखा और इसी खदशात का इज़हार किया कि हम चूँकि PDM का हिस्सा थे और होना तो ये चाहता कि आपके भाई वज़ीर आज़म है और वो जो एक इंटीरियर सेटअप बन रहा है तो उसमें पार्टियों को, अपने साथियों को एतमाद में लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उस वक्त से हमें समझ आ गया, हमारी पार्टी जो है, कि अब मरकज़ में और सूबों में जिसकी मुदाखलत है जो माजी के मुकाबले में वो ज़्यादा हो गई है, तो हम टोकों के बगैर हम अलग हुए थे। तो इधर फिर जब हम चार जमाती बने 8 फरवरी के बाद, जो 9 फरवरी की सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त तो सबको ये खदशात थे, हमारे हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बशरख्वा मीडियम पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, उनका भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जो मरकज़ी पार्टियाँ हैं ये हमेशा जो है हमारे सूबे की पार्टी के साथ उसने गद्दारी की है और हमारे उसमें जो जो जिला अलायंस में जाते हैं उसको परसेप्टिव डाल के वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम ये सूबे के लेवल पे एक अलायंस बनाते हैं और उसका दायरा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जमात उलमा इस्लाम से बात करेंगे, दूसरे पार्टियों से
جو ہمارے نکات پہ ہم سے اتفاق کریں گے اس ایک الائنس بنانے جائیں گے. لیکن اچانک جب پریزیڈنشل الیکشن آیا یہ کی پارٹی میں جا کے وہاں پہ بلوچستان میں چونکہ ہماری اس وقت اسمبلی ممبر نہیں ہے تو انہوں نے وہاں بھی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا اور اس کو موقع دیا جو گورنمنٹ بن گئی ہے اور پھر اس کو مبارکباد دی. اور اب قومی اسمبلی میں بھی اسپیکر کو ووٹ دیے وزیر اعظم کو ووٹ دیے تو ہماری پارٹی پہ اس چالت رہی اور ہم نے فیصلہ اگر کیا صرف بنیاد پہ کہ ہم دیگر جو وفاقی پارٹیوں سے ہماری پارٹی جو ہے وہ مایوس ہو چکی ہے اور ہم نے محمد جو میڈیا پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہمارے چار جماعتی سے اس کا تعلق ہے تو ہماری پارٹی نے اسی کو ووٹ دیا. تو ایڈوکیٹ صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جو 4 جماعتی اتحاد آپ لوگوں نے بنایا کافی احتجاج کیا مختلف لائعمل آپ لوگوں نے طے کی حکمت عملی بنائی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 4 جماعتی اتحاد میں شامل نیشنل پارٹی جو ہے وہ اب زرداری کو ووٹ انہوں نے آج دیا زرداری کے حق میں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تو ان کو سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تحفظات تھے. ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک شاہ صاحب جو ہیں گوادر کے سیٹ پہ NA 259 میں مجھے جو ہے زبردستی ہرایا گیا جعلی ووٹ ڈالے گئے ٹپا لگایا گیا. تو اب ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں انہوں نے زرداری کی حمایت کی ان کو ووٹ دیا 8 نکات پیش کیے. کیا اب جو ہیں بلوچستان کے عوام یہ سمجھیں کہ جو 4 جماعتی اتحاد ہے عملاً جو ہیں وہ ٹوٹ چکا ہے تو اب آپ لوگوں کا الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنائیں گے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ 4 جماعتی اتحاد کو جو خدشات تھے جو تحفظات تھے الیکشن کے پارٹ ہو گئی تھے الیکشن پہ جو اصل میں الیکشن نہیں تھا بالکل ایک سلیکشن تھی اور ہم نے برملا اس کا اظہار کیا. ہماری میٹنگوں میں اجلاسوں میں سب سے زیادہ تحفظات جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے وہ نیشنل پارٹی سے تھے. خود ڈاکٹر مالک صاحب جب سربراہان اجلاس ہوا محمد خان اجمی کے گھر پہ اس میں سردار اختیار مہنگو صاحب بھی شریک تھے اور خالد ہزارہ صاحب اور ڈاکٹر مالک صاحب محمد خان صاحب تو اس میں انہوں نے زیادہ تر تنقید جو کیا وہ زیادہ جو خدشات تھے جو زیادہ تحفظات تھے وہ پیپلز پارٹی سے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک شاہ جو ہے جو اس کا تعلق نہیں ہے مقرر سے اس جعلی طریقے سے مجھے ہرایا گیا پھر صرف اس کا نہیں اس کے بیٹھے میں یہ جو یہاں پہ 44 پہ جو آپ کا ان کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو بھی یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو محمد بندی کو ان کی بیٹھے سے رہا ہے کہ ان کی زمین کو دیے گئے اور اسی طرح وہ جو حمل تھا تربت میں اس کا سیٹ بھی جو ہے وہ اظہر کو دیا گیا اور لالا رشید کا سیٹ یعنی ان کے تمام جو سیٹ تھے جو نیشنل پارٹی جس کی دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم یہ جتنے جیتے ہوئے تھے اور جتنے جا رہے تھے یہ تمام کے تمام وہ حوالے کر دیے گئے پیپلز پارٹی سے ان سے خدشہ تھے اور پھر اب جا کے انہوں نے اسی پارٹی کو تو ہم کہتے ہیں کہ پارٹی میں یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال میں اور دیشوں کی سیاست میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر قصور ہماری ان سیاسی جماعتوں کا بھی ہے کہ وہ اس اپنے ملک کے ساتھ ٹھہرتے لیے وہ اس میں ہماری پالیسیز میں ایک جون ہوتی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے بلوچستان کے لوگوں کو جو امید دلاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد خود کی خلاف ورزی کر کے اقتدار کی خاطر یا کچھ مراد کی خاطر یا صحت کے ایک سیٹ کی خاطر ہم وہ تمام سیاست کو اپنی پالیسی کو پس ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ وفاقی پارٹیاں ہیں وہ بھی اسی عمل کا شکار رہتی ہے اور وہ بھی اسی طرح کھتی چلی آ رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری پارٹی میں اس پالیسی پہ آج بھی قائم ہے کہ بلوچستان کے عوام کو بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ وفاقی پارٹی نے انتہائی مایوس کیا اور اس میں اس
دفعہ جو کردار بلوچستان میں خاص کر ادا کیا پاکستان اپنی جگہ پہ، وہ ہماری سیٹی جو ہے پاکستان میں تو کسی اور طرح کی دادی ہوئی ہوگی، لیکن بلوچستان میں افغانستان کے عوام کو، ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح صوبائی اسمبلی کی سیٹیں خریدی ہوئی ہے، تو یہ ایک شرمناک تاریخ رہے گی۔ تاریخ میں جو دنیا میں کہیں اس طرح کا الیکشن نہیں ہوا ہے، اور اب اسی جعلی اسمبلی کے ذریعے بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ، عوام کے مستقبل کا فیصلہ کیسے کیے جائیں گے، اور اسی اسمبلی کے ذریعے ایک سینیٹر بنائے جائیں گے، تو ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ پہ ہم الزام لگاتے ہیں، وہ اپنی جگہ، ہماری پارٹی میں خود جو اتنی جھول ہوگی ہماری پالیسیز میں، ہماری سیاست میں، تو ایک طرح کے ہم خود ذمہ دار بن جاتے ہیں ان تمام صورتحال کا، جو افسوسناک عمل ہے۔ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، چونکہ آج بلوچستان اسمبلی میں بھی ووٹنگ ہوئی صدارتی الیکشن کے حوالے سے، نیشنل اور سینٹ میں بھی، دیگر 3 صوبائی اسمبلیوں میں، تو صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر تو منتخب تو ہوں گے اور کل اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گے، تو بنیادی طور پر کچھ اہم ایشوز ہیں جس کا تعلق براہ راست بلوچستان سے ہے، چونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں جلسے پہ گئے، انہوں نے کہا بلوچستان میں یونیورسٹی ہاسپٹل دی جائیں گی، 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 18ویں ترمیم جو ہیں وہ ایک پارلیمنٹ نے کی ہے، ہم نے صرف اس پہ تجویز دی ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا بلوچستان کے حوالے سے کیا کردار ہوگا؟ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، صدارتی عہدہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے اور بلوچستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو کیا کچھ بہتری لا سکتی ہے بلوچستان کے حوالے سے زرداری صاحب؟ اب تو اب دیکھیے یہ ساری چیزیں جو آپ بھی تو سامنے آئیں گی، ابھی تو زرداری صاحب جو جا کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے ساتھ جو ووٹ ہے وہ زیادہ ہے، اور اسی طرح جو ہے بلوچستان میں ہم نے پیپلز پارٹی کے نام سے گورنمنٹ بنائی۔ اب یہ ساری پالیسیز کا بلوچستان جو مسلسل 75 سال کی محرومی کا شکار ہے، ان کے وسائل کو بے دردی سے جو ہے ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، وہ اسلام آباد کی آبادی کے لیے اور پنجاب کی آبادی کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے ہمارے مقابلے کے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے ان لوگوں نے جو ملک کا تعلق جو ہے گوادر سے تھا، گوادر ڈسٹرکٹ کے مکھران سے، اس وقت اپنے گوادر کو دیکھا کہ ایک بارش کے بعد جو ہے ان کی کیا صورتحال، لوگوں کی وہ زندگی اجرم ہو گئی، عذاب بن گئی ہے۔ ایک بارش ہونے کے بعد اس گوادر کا جو کہتے ہیں یہ گیم چینجر ہے یہ سارے خطے میں، اور عربوں کا حالت جو ہے یہ درخت ہوئے، اور آپ نے اس کے لوگوں کے حالت دیکھ لی کہ ایک بارش کے بعد جو ہے پھر دعوے کرتے ہیں کہ وزیر اعظم جا کے پہنچ جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اس میں گھرانوں کو ہم سپورٹ کریں گے، کیا سپورٹ کریں گے، اس کو راشن دیں گے، زندگی جو اس کی عجم ہوئی ہے۔ اب ایک کتنی چھوٹی سی آبادی کو بھی آپ اتنے سیٹیں کے دعویٰ کرنے اور اس کا اتنے اربوں ڈالر آنے کے بعد اس کی زندگی کو آپ نہیں بچا سکتے، تو باقی بلوچستان کو کیا دیں گے؟ تو یہ اور یہ تو افسوس وہ لوگوں سے بھی ہے جو وہاں سے نمائندگی وہ کیا ہے، اس نے بھی اسی جماعت کو ووٹ کیا، تو یہ اب ان کے دعوت میں انحصار کرے گی کہ اب ان کی گورنمنٹ بننے کے بعد اور پریزیڈنٹ پاکستان بننے کے بعد ان کی پالیسی سامنے آئے گی کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو یہ تو چند دنوں میں سامنے آ جائے گی، اور ہم دیکھ دیں گے کہ وہ واقعی جو اس نے دعوی کی تھی اس میں کتنی سچائی اور حق ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مڑادار چار کو ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب آئی خوشک ہمیشہ کے میں پارٹی فیصلہ بوتا چونکہ زرداری ووٹنگ حوالہ میں تحفظات اور خدشات بوتے ہیں، خاص طور پر الیکشن مبینہ داندلی اور دومنی مگاب نیشنل پارٹی کے اس نے عام 4 جماعتی اتحاد باری بتبلے
آیا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین صدارتی امیدوار آصف زرداری حمایت اعلان کو تھا. آصف زرداری کے صدر پاکستان منتخب بوتا دومی نمگا چار جماعتی اتحاد کے ہستی خاص طور پر بلوچستان الیکشن حوالہ داندلیے سرانی باعث تحفظات بتگا آیا نیشنل پارٹی صدر زرداری اوٹ کنگا پد چار جماعتی اتحاد کے ہستیاں پشت نقب تھا پرشت پروش عامہ چیں یہ حوالہ آدھگے جماعت کے ہستاں چونکہ انتو کا پی کے میں پہ اور بی این پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ایچ ڈی پی آوار تو آن یا کے لائے عمل چی بھی چونکہ چار جماعتی اتحادہ یک اوار جماعتی پختونخوا میں پہ سربراہ اوت صدارتی امیدوار ہیں بی این پی مینگل سردار صاحبہ یہ حمایت اعلان کو تھا یہ ووٹ داتا بل نیشنل پارٹی کہتے ہیں زرداری حمایت کو تھا اور آئیارہ ووٹ نہ داتا دومنی اگر مروچی ودی کے صدارتی انتخابات بتگا زرداری صاحب کہتے ہیں آئی ہم نیشنل اسمبلی آؤٹ کاسٹ کو تھا تو 18ویں ترمیم حوالہ ہی کچھ گئے بتا کہ 18ویں ترمیم پارلیمنٹا کو تھا ماں صرف ایڈوائز کو تھا ارچی بتا پارلیمنٹا کو تھا پارلیمنٹ دیمترا ہم کہاں وہ آؤ کے مدہ پارلیمان بلوچستان بہتری واسطہ کار کہاں زرداری صاحب کہتے ہیں بحیثیت صدر بلوچستان جیڑانی کی شگیوار کرنے کے حوالہ چونی کرداری ادا کہاں چونکہ الیکشن پیسر جو تربتہ شتا یہ چی خیالات بتگاں یہ چونی اسپیچی کو تھا بلوچستان حوالہ تو آن اس رائے امپلیمنٹ کا چونکہ بلوچستان ہم آئی حکومت جوڑ کو تھا صدر پاکستانی وفاقی حکومت ہم یہ حمایت گونی تو ہمیں حوالہ گیشنگ کا پتران کرنے بریک وقت بوتا بریک اپت پتا شوئے نیمگا کائیں